बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराह दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी बजट 2026-2027 की तैयारियां जारी हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त मुश्किल माशी सूरत हाल है इस खत्े में भी, मशरिक़ वस्ता में भी। और न सिर्फ इस मशरिक़ वस्ता को मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना है, बल्कि पूरी दुनिया को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि दुनिया की 20% जो एनर्जी की तरसील होती है अपना हरमस के ज़रिए, वहाँ पर अभी फ़िलहाल पाबंदियाँ हैं और हर गुज़रते दिन के साथ वहाँ पे हालात एक बार फिर नॉर्मल हालात की तरफ आते हैं, लेकिन कशीदा हो जाते हैं, अचानक से कशीदा हो जाते हैं। और जितना अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे में ताख़ीर हो रही है, उससे मज़ीद मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सालिसी में जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी जारी है। और कुछ रोज़ कबल भी अमेरिका ने ये कहा था कि उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हमारा मुआहदा हो जाएगा। और अब गुज़श्ता रात एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से कहता हूं कि वो जल्द से जल्द मुआहदा कर लें। लेकिन इस दौरान अबनाए हुरमस में कुछ वाक़यात हुए हैं। अमेरिका ने ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में फिर ईरान ने एक बार फिर जो अमेरिकी बेसेस हैं खलीजी ममालिक में, उनको भी निशाना बनाया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों अतराफ से ये कहा गया है कि जो सीज़ फायर है वो बहरहाल मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात बयानात ऐसे आ जाते हैं कि उन बयानात की वजह से भी सूरत हाल एक बार फिर गंभीर हो जाती है। इस सारे पस मंज़र में कि ज़ाहिर है कि अब नाया हुरमस बंद है, नाकाबंदी हटाने का फ़ैसला किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन एक बार फिर जो नाकाबंदी है ईरान की, उसका सिलसिला भी जारी है। तो ये अहम डेवलपमेंट है कि दोनों तरफ से इस उम्मीद का तो इजहार किया जा रहा है, लेकिन ये मुआहदा कब होता है, ये अब अहम मरहला है। दोनों तरफ से जो कहा जा रहा था इब्तिदाई इतलात के दौरान कि पहले तो जंगबंदी का ऐलान होगा और उसके बाद मामलात फिर आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम के हवाले से या इनरिच यूरेनियम के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है सारे पस मंज़र में पाकिस्तान में भी अब बजट की तैयारी का सिलसिला जारी है और इसमें भी हुकूमत और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने एक सेशन किया है मुज़ाकरात का, उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इस मुश्किल सूरत हाल के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले मरहले में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, नाज़िया आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ताहिर फ़ारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर फ़ारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबर गोरसी हमारे साथ हैं। बाबर आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये सारा पस मंज़र आपके सामने तो आ गया मलिक साहब, लेकिन ज़ाहिर एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मुल्कों को अपना एक निज़ाम चलाना होता है और बजट जो है वो इंतहाई अहम होता है और उससे फिर तवक्कुआत भी बड़ी होती हैं आवाम को। जी बहुत शुक्रिया जवेद साहब। देखिए ये बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया है जिस तरह हमने बिल्कुल दोस्त कहा कि जो इलाकाई और बैन अवी जो मीशत है उनको बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। लेकिन मशरक़ वस्ती में जो कशीदगी है, तनाव है और आलमी तजारती जो बेयकीनी है और बिलखसूस जो तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव है, उसकी वजह से उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की मैशत भी पड़ रहा है। और ज़ाहिर है कि एक चैलेंजिंग सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने कोशिश की कि रिलीफ दिया जाए लोगों को, आवाम को, और पहुँचाया जाए इस रिलीफ को, और जो मुआशी इस्तेहकाम है उसमें तसलसल को यकीनी बनाया जाए। तो अब जो हुकूमत की तरजीहात है वो यही है कि जो एक्सपोर्ट है उनमें इजाफा किया जाए और इसी तरह जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है उसका दायरा वसी किया जाए और जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए वसाइल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो देखिए जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इन तमाम जो चैलेंजिंग सूरत हाल उस पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक तो ये कि जो सरमायाकार है बैनुल अक़वामी और जो हमारे मकामी सरमायाकार है उनके अतमाद को बहाल किया जाए। और इसके लिए देखें प्राइम मिनिस्टर साहब 2-3 रोज़ से मुसलसल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, FPCCI है और जो कारोबारी शख्सियात है उनके साथ उनकी जो मुलाकातें वो जारी है और उनकी तजावीज़ भी वो ले रहे हैं ताकि उनका इनपुट उसमें शामिल किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो ज़ाहिर है कि बजट की जो तैयारी बड़ा एक अहम मरहला होता है और हुकूमत उसके लिए जो तरजीहात है उनका एक तयन करती है कि जो महसूलात उसमें कैसे इजाफा किया जाए। जैसे डिजिटल इकॉनमी है, FBR में जिस तरह स्ट्रक्चरल चेंजेस की जा रही है और इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट है
اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو بجٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے، اور اس میں ایس ایف آئی سی کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسا بنایا گیا تاکہ ان کے جو کانفیڈنس کو ریسٹور کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو ون ونڈو کے ذریعے سہولیات دی جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے یہ ایس آئی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا تو ٹیپزم کے جو معاملات تھے، اور اس میں ہم دیکھتے تھے نازیہ کہ جب سرمایہ کار یہاں آتے ہیں تو ان کو کئی جگہوں سے این او سیز لینا پڑتی تھی، 32-30 سے زائد جگہوں سے این او سی لینا پڑتی تھی، اور وہ بڑی مشکلات ہیں۔ اس میں ایس آئی ایف سی کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ ون ونڈو کے ذریعے سے ایک تو کام بڑی آسانی سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جو سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے، اگرچہ کہ مشکل صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود۔ بالکل، بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیے پہلے انویسٹمنٹ اسی وجہ سے نہیں آتی تھی کہ ہر ملک کا ایک اپنا میکانزم ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کا میکانزم تھا تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، بہت سے آپ کو رکاوٹیں کہہ لیں، ایک پروسیس تھوڑا لینتھی تھا۔ میں اس کو رکاوٹیں نہیں کہوں گی، میں اس کو لینتھی پروسیس ضرور کہوں گی کیونکہ کام ہو جاتا تھا بٹ وہ لوگ یوز ٹو نہیں ہوتے اتنے لینتھی پروسیس کے۔ دوسرے ملکوں میں جو انویسٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ جو کاغذی کاروائی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے، ہمارے ملک میں تھوڑا سا لمبا کھنچ جاتا تھا۔ اسی لیے یہ ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ایس سی ایف سی کا جو قیام عمل میں لایا گیا، اسی وجہ سے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے لوگ یہاں پہ آئیں اور ان کو سہولیات دی جائیں، ون ونڈو کے ذریعے ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے کر لیے جائیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہ کہ یہاں پہ ایسے بھی واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے کچھ لوگ یہاں پہ آئے بٹ وہ اتنا یہاں سے فیڈ اپ ہو گئے کہ پھر وہ کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے جب کسی ملک میں ان لوگوں کے لیے جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو بہت ایزی لگے کہ وہاں کے ہم اپنی جا کے اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی شورٹی دینا کہ آپ کا سرمایہ یہاں پہ محفوظ ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جو آج کل کی صورتحال ہے، اس میں دبئی میں آپ نے دیکھا لوگوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ابھی جو کرنٹ صورتحال بدلی اس میں دیکھیں کتنا زیادہ لاس ہوا۔ یہ تو ابھی جب آفٹر وار ہمیں چیزیں سامنے نظر آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کتنا زیادہ لاس ہوا۔ تو پاکستان نے اس چیز کو میک شور کیا کہ جو بھی یہاں پہ انویسٹر آئے گا اس کی انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ محفوظ ہوگی، اس کا کاروبار بھی یہاں پہ پھلے گا پھولے گا، اور یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا، اور ان کو بھی بہت سستی اور چیپ لیبر ملے گی۔ اور یہی ہمارا موٹو ہے کہ ہم یہاں پہ جو بھی انویسٹر آتا ہے ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہے، آپ یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، حکومت آپ کو فلی طرح سے سپورٹ کرے گی۔ اور پھر پاکستان کے بارے میں جو پہلے ٹیررزم کی سے ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور ہم نے اس چیزوں کو بھی بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ اور ابھی جو کرنٹ سچویشن بجٹ کی ہے اس کو بھی اب دیکھیں، آج پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سرمایہ کاروں سے، صنعت کاروں سے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنی تو ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے اور پاکستان میں اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی لے کے آنا ہے، اور دونوں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے ان کے کوآپریشن کے ساتھ ہی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ اس بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ کتنا ریلیف ملے گا، ابھی دیکھیے گورنمنٹ بہت زیادہ اتنے اس کے ہاتھ ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ اگر وہ آئی ایم ایف کو یہ کہتی ہے کہ سولرز کے اوپر یا ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر کر دے تو آگے سے آئی ایم ایف کا یہ جواب آتا ہے کہ یہ عام بندے کی لینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ سولر پلیٹس کا آپ دیکھیں کہ عام بندہ جو ہے وہ عام آدمی کی بھی ضرورت ہے، تو حکومت جو ہے بہت حد تک مجبور ہے، عوام کے بھی پھر جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ درست کہہ رہی ہیں کہ مشکل صورتحال ہوتی ہے، لیکن اس مشکل صورتحال کے اندر ہی راستہ بنانا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی سرمایہ کاری کے حوالے سے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں طاہر صاحب، اس پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے سرمایہ کاروں کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سول قیادت، ملٹری قیادت اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ ہر صورت میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی گزشتہ روز بھی بلوچستان کے اندر بہت بڑے آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں بہت سے جو فتنہ ہندوستان ہیں ان کو ہلاک بھی کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان کے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے ہیں ان میں بھی بھرپور طریقے سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بالکل جاوید صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ ایک سرمایہ کاری اسی صورت میں آتی ہے جب سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں 1-2 مہینے میں آپ دیکھیں مسلسل آپریشنز کیے ہیں، اور ٹیررسٹ کو جو وہ خوارج ہیں ان کو جہنم رسید کیا ہے، اور ایک فضا بہتر ہو رہی ہے۔ ان کو جو سرمایہ کار ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی سرمایہ کار، خاص طور پہ چینی سرمایہ کار، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا سدباب بھی کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایکشن، اور ان کو جہنم رسید بھی کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سیکیورٹی انتہائی بنیادی اہم ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो उनसे इसके ऊपर एक ही पेज पे हैं। और अभी जब हम चीन भी गए थे वज़ीर आज़म, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर होगी है और होगी भी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नया बजट आएगा उसमें मज़ीद जो सा सरमायाकारों को भी रिलीफ मिलेगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। किसी भी मुंतखब जमहूरी हुकूमत के लिए बजट एक इंतहाई अहम मौका होता है और उन्होंने दोबारा आवाम के पास जाना होता है। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि एक मुंतखब हुकूमत इन अवामी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर दे। बिलखसूस मौजूदा जो सियासी जमात जिसकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, वो तो भरपूर तरीके से अवामी वोटों के ज़रिए आए हैं और आवाम को जवाबदेह हैं और ये चीज़ उनकी क़यादत के जहन में है। तो मुझे उम्मीद है और बल्कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि इन आलमी दबाव के बावजूद जहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं आलमी मुआशी, एक अच्छा बजट भी आएगा, मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा, सिक्योरिटी सूरत हाल भी बेहतर होगी और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। आज आपने जावेद साहब देखा होगा कि जो सरमायाकार चैम्बर के मिले हैं और भी इस किस्म के लीडर्स मिले हैं, उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म ने उनको वो कहा बल्कि जो सरमायाकार हैं उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे एतमाद का इजहार किया है, जो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, हुकूमत ने जो रिफॉर्म्स का अमल शुरू किया उसके ऊपर अवामी एतमाद है। ठीक बाबर, जाहिर है मुश्किल सूरत हाल तो है, लेकिन बहरहाल कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए, आवाम को भी एतमाद में लिया जाए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए और हर सेक्टर को, जाहिर है हुकूमत की तरजीहात में तो ये होना चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि जाहिर है वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम के आगे जवाब दे हैं, इसीलिए शायद एतमाद में भी लिया जा रहा है। लेकिन जाहिर है फिर भी आवाम, हम तो आवाम से ही हैं, आवाम जो है बहुत तवक्कुआत रखती हैं अपनी हुकूमत से। जी बिल्कुल, जिस तरह तमाम जितने कोलीग्स हैं उन्होंने बात की है, बिल्कुल जो ये बजट आ रहा है 26-27, ये अवामी बजट होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो हुकूमत जो है वो अपना हाफ टेन्योर जो है वो पूरा कर चुकी है और हुकूमतों की भी ये तरजीहात होती हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और उसकी वाज़ेह मिसालें आपके सामने आएंगी। अभी आप देखिएगा कि जो आम आदमी है ये बजट उसके लिए होगा, उसको डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो उसकी सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बच्चों का जो दूध है वो सस्ता होगा। इसी तरह आप देखेंगे वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ें ये हैं, इनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाया जा रहा है। उनका मकसद भी यही है, हमारी जो लीडरशिप है इस वक्त, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो ये चाह रही है कि आम आदमी तक इसका रिलीफ पहुँचे। और उसके साथ साथ आपने देखा है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने जो जिस तरह आपने देखा है कि एक डेलीगेशन मिला है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और एक्सपोर्ट तो उसी वक्त बढ़ सकती है जब आपकी तमाम जितनी हुकूमत है और इसी तरह जो इदारे हैं सिक्योरिटी वाले, और आप बेस्ट से बेस्ट जो अपनी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करें ताकि उसका जो प्राइस कंपैरिजन है वो भी दूसरों के साथ कम हो। तो इसलिए उस सिलसिले में भी बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस और इसी तरह बिजली की जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो रही हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो दूसरे शोबे हैं उनमें भी इनको रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बजट होगा ये इनका तीसरा बजट होगा। और जब ये बजट पेश करने से पहले जितनी भी आपने देखा है कि जब भी बजट पेश होता है उससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे भी और अपने इत्तेहादियों से भी, और इसी तरह आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी डेलीगेशंस बना दी हैं। तो इसलिए ये अवामी बजट होगा और अवामी बजट उसी वक्त आ सकता है जब हुकूमत अपने अखराजात कम करती है। आप देखिएगा कि इसमें हुकूमत अपने अखराजात भी कम करेगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने जा रही है जिससे कि जो बर्डन है वो हुकूमत के ऊपर पड़ेगा लेकिन आम आदमी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह चीज़ें नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आवाम जो अफेक्ट होंगे, तो हुकूमत जो है वो आवाम को अफेक्ट नहीं करना चाहती। और दूसरी बात ये भी है कि जो मुश्किल हालात थे, आपने जिस तरह देखा है कि हमारी तमाम ईरान के साथ जो है तिजारत जो बंद हुई थी उसकी वजह से आलमी उफ़क़ पर भी आपने देखा है कि बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी जिसकी वजह से तमाम चीज़ें महंगी हुई। आलमी सतह पर भी आप देखें तो चीज़ें महंगी हुई हैं, उसके असरात भी जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि इन तमाम चीज़ों को हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है और जहाँ पर रिलीफ बनता था वहाँ पर दिया है। टारगेटेड सब्सिडी दी गई है, आपने देखा है कि तमाम चीज़ों को बेहतर करने की रिलीफ दें। लेकिन बड़ी ट्रिकी से मामलात हैं मलिक साहब। ये जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 रोज़ 3 रोज़ कबल जो है वो तेल की कीमतें नीचे आईं, लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ जो एक सूरत हाल बनी है, ये जो अब नया हुर्मुज़ में अटैक हुआ, फिर ईरान ने उसको रिटेलिएट किया, इसके बाद फिर आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। तो बड़ी एक ट्रिकी सी सूरत हाल है और मेरे ख्याल में
نہ صرف پاکستان تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو ایک میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں اس بات پہ ہیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا اس سے ہل جاتی ہے۔ جی بلا شبہ جو مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی ہے اور تناؤ اور تصادم کی صورتحال ہے، اس کا امپیکٹ تو جس طرح میں نے کہا کہ صرف علاقائی معیشت پہ تو نہیں ہے، گلوبلائزڈ پوری دنیا کی عالمی معیشت پر اس کا پڑ رہا ہے۔ اور پیٹرولیم جو مصنوعات ہے، جو توانائی کا بحران ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گھنٹے بعد قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ تو اٹس اے ویری انپریسیڈنٹڈ اب غیر یقینی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ عالمی، آپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، مطلب تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک دیکھ رہے ہیں، تو وہاں جو توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اس کا ایک عام آدمی پر اور ایک انڈسٹری پر اور تمام شعبۂ زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ، جو صنعتی ترقی ہے اس کا عمل، اور جو بین الاقوامی سرمایہ کاری اس کے راستے میں رکاوٹ، جو شپنگ راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں یا بحری جو آپ کی گزرگاہیں ہیں، تو مین تو اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی جو تجارت ہے وہ بھی منجمد ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ترقی پذیر ممالک ان کی معیشت میں تو ناقابل اطلافی بوجھ پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ریلیف دیا جائے، جیسے میرے کولیگ کہہ رہے ہیں، تو حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال تو ضرور ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے امیڈیٹلی اس ریلیف کو عوام الناس تک پہنچایا، اور جو مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب، ان کی بھی خواہش اور ان کی تجاویز تھی کہ فوری طور پہ لوگوں تک یہ ریلیف پہنچایا جائے۔ تو جو بھی عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ڈائریکٹ پڑتا ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کم سے کم لوگوں تک وہ منتقل کیا جائے، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تمام جو اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور جو سیاسی اتحادی ہے جس طرح پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک الائنس ہے، تو یقیناً ایک بجٹ ایک بڑا ایک سیاسی حکومت کا امتحان بھی ہوتا ہے، ایک پارلیمانی طاقت کا مظاہرہ بھی حکومت، کیونکہ بجٹ جو منظور کرانا ہے پارلیمان سے وہ بہت ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے حوالے سے جو سیاسی رابطوں میں تیزی آئی ہے، تو یقیناً شہباز شریف صاحب دیکھیں ہم سب جب ہم بجٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم ایک بہت سنجیدہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ کے ایکسپریشنز تھے کہ بجٹ پیش کرنا پھر اس کو پاس کروانا، یہ ظاہر ہے منظور کروانا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن نازیہ اس دوران ہم نے گزشتہ روز ایک عجیب و غریب منطق سنی بانی تحریک انصاف کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ جب وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ بجٹ کیوں پاس کروا رہے ہیں، آپ جائیں پہلے بانی سے ملاقات کریں، آپ بجٹ نہ پاس کروائیں، یہ آپ کی ترجیح میں تو یہ بات ہونی چاہیے۔ یعنی اتنی غیر سنجیدگی کہ شاید ان کو اس کے اثرات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کے بعد حکومت کا کیا بنے گا۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیے، یہ تو اب علیمہ خان کی آپ کیا ہی بات کرتے ہیں، وہ تو اس طرح سے گورنمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنا ایک گھر چلا رہی ہیں ایک ٹپیکل طریقے سے، ساس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، ابا جان سے پوچھ لیں، وہ تو اس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن دیکھیے جو بانی سے انہوں نے کہا نا کہ ان سے جائیں، ان سے کہیں کہ میری ملاقات کروائیں ان سے نا، وہ خود اصل میں ملنا چاہتی ہیں اپنے بھائی سے۔ بات یہ وہ ملیں قانونی طور پہ، جو ان کا حق ہے وہ ان کو حاصل ہے، لیکن آپ ایک اس معاملے کو اتنے سنجیدہ معاملے کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہیں؟ بالکل یہی تو بات ہے نا، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہی جتنی باریک بینی کا یہ معاملہ ہے، جتنا نازک یہ معاملہ ہے، اس طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ یہ شرطیں رکھ رہی ہیں کہ پہلے ہماری ان سے ملاقات کروائی جائے، ہم ان سے مشورہ کریں گے، وہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ بھائی ادھر پہلے آپ بیٹھے، پہلے آپ جو اپروول کرانا نا، پہلے آپ اس پہ تو فوکس کریں نا کہ آپ نے وہ کیسے اپروو کروانا، باقی معاملہ پہلے تو پیش کرنا ہے بجٹ، ہاں وہی نا، باقی معاملہ تو اس کے بعد کی وہ دیکھنے والی بات ہے۔ جیسے کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے نا جاوید صاحب، اس جماعت میں یہی مسئلہ ہے نا، اس میں بہت ساری دھڑے بندیاں بنی ہوئی، بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی گروپ یہ چاہتا ہے کہ میری ملاقات ہو، میں جو وہاں سے پیغام لے کے آؤں اور آگے جو ہے وہ معاملہ چلے۔ سہیل آفریدی نے کل پھر کیا کہا، اس نے کہا میں تب تک یہاں پہ رہوں گا جب تک نیا پیغام نہیں آ جاتا۔ ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان سے 10-12 یہ جو مین ان کے لوگ ہیں، جب کسی کی ملاقات ہوتی ہے وہ جا کے کہہ دیتے بانی نے ہمیں یہ کہہ دیا، وہ سارے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک خاص میں کہتی ہوں نا ایجنڈا ہی نہیں ہے اپنے صوبے کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر، کوئی ترقیاتی کاموں کے اوپر، کچھ بھی۔ کل
اب علیمہ خان کے ورڈنگ سنے بڑی مشکل سے ان کے منہ سے یہ لفظ سننے کو ملا کہ جی جو لوگوں کے جو کام ہیں ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے بانی سے ڈسکس کرنا ہے جی. حالانکہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے, ان کا صرف ایک ہی چیز پہ فوکس رہتا ہے, یا تو ان کی ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جا کے وہاں پہ باتیں کریں, جس طرح سے ٹپیکل گھریلو سسٹم وہ چلا رہے ہیں, نہ کہ ملک کے ایک صوبے کو چلانے کی بات ہوتی ہے. اور دوسری طرف پھر ان کا جو سارا فوکس رہتا ہے وہ یہی کہ اچھا ابھی یہ وزیر اعلیٰ ہے, آگے حکم کیا آتا ہے, کس کو کیا, ان کی ساری لڑائیاں صرف اسی بات پہ ہی ہوتی ہیں کس نے کتنی کرپشن کی ہے, مجھے کتنا حصہ ملا ہے اور مجھے کم کیوں ملا ہے, اس کو زیادہ کیوں ملا ہے. بانی سے ملیں گے, ان کو بتائیں گے, وہ اس کو ڈانٹ پلا دے گا, اچھا تم نے ایسے نہیں کرنا, تم اس کو لگا دو. آپ ان کی پوری جماعت اٹھا کے دیکھیں, ان کی پوری جماعت کو نا لائر نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. سارے انہوں نے وکیل اکٹھے کیے ہوئے ہیں, وکیلوں کا لینا دینا ہی نہیں ہے پولیٹیکل چیزوں سے. وکیل کو ایک ہی چیز آتی ہے, لڑنا, بحث کرنا اور اس طرح سے آرگومنٹ میں جانا. لیکن دیکھیں پولیٹیکل لوگ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. ان کی جماعت ہے نازیہ, ہم تو اس میں کچھ بول نہیں سکتے, جو بھی جو ان کی مرضی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو جس نیت کے ساتھ انہیں یہ پارٹی حوالے کی گئی تھی, جو جن توقعات کے ساتھ کہ وہ ان کا کیس لڑیں گے, تو جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ان کو باہر آنے نہیں دیں گے. سیاسی معاملات, ان کی تو ساری چتراہٹ ختم ہو جائے گی نا ان وکیلوں کی. سیاسی معاملات جو ہیں وہ جو ہیں سیاسی میدان پہ حل ہونے چاہیے, اور جو قانونی معاملات ہیں وہ بے شک وکیلوں کے ذریعے سے حل ہونے چاہیے. بالکل وہ ان کی جماعت ہے, وہ ان کا حق ہے, لیکن سیاسی جماعت کو طاہر صاحب ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہی بیہیو کرنا چاہیے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ دہشت گردی بھی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور پولیٹیکل میچورٹی کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ. اور کل جو علیمہ صاحبہ نے کہا وہ واقعی ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بجٹ پاس نہیں کروا سکتی تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ یہاں جذبات میں کہہ گئے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک چلانا جذبات سے نہیں ملک چلتا, صوبے ملک جذبات سے نہیں چلتے. ذہن, دماغ اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے, صورت یا گراؤنڈ سچویشن کو رکھتے ہوئے سامنے کرتے ہیں. اس وقت صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں جو سچویشن ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ ٹینشنز کو کم کیا جائے, ملک اور صوبے کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح نازیہ نے کہا کہ وہاں باہر یہی انتظار ہوتا ہے کہ پیغام کیا آیا اور پیغام کیا گیا, اور اس چیز سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو عوام اس وقت متاثر ہو رہے ہیں, چاہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ہیں, پشاور کے ہیں, وہ ریلیف چاہتے ہیں. وفاقی حکومت سے بھی اس بجٹ سے اسی لیے توقعات ہیں کہ عوام چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ریلیف ملے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں متعدد میٹنگز بھی کر چکے ہیں اور اعلانات بھی کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ صرف وفاق بلکہ صوبوں سے بھی عوام کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ بجٹ پہ ان کو ریلیف دیں گے. تو اس گفتگو کو آئیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں زوم لنک پہ چودھری نور الحسین گجر, جو کہ چیئرمین ہیں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں. نور الحسین گجر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر پاکستان اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی یہ جو اس وقت ثالثی امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کروا رہا ہے, اور پھر گزشتہ سال یعنی مئی 2025 سے اب تک پاکستان دفاعی اور سفارتی لحاظ سے پاکستان بہت آگے بڑھا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. یقینی طور پر اوورسیز پاکستانی اور تمام لوگ جو ہیں اس کو بہت اہم پیش رفت قرار دیتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی بھی بہت خوش نظر آ رہا ہے ان معاملات سے. جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور جہاں تک بات آپ نے کی اوورسیز کی, تو بالکل اوورسیز اس وقت پوری دنیا میں جو اس وقت پاکستان کا ایک عالمی سطح پہ امیج بنا ہے, اور خاص طور پر اسپیشلی جو میں کہوں گا وہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کی جو کاوشوں سے, ان کی جو محنت سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ہو, یا اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے ہوں, تو دنیا بھر میں ان کی جو پالیسی ہے, خارجہ پالیسی ہے, اس کی وجہ سے ایک بہت ہی مثبت امیج جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اوورسیز کے اندر اگر میں بات کروں تو نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کو پہلے سے زیادہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یقینی طور پر یہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اور گورنمنٹ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں,
انہوں نے بہت کم وقت میں پاکستان کو بہت آگے لے گئے ہیں. خارجہ پالیسی کے بعد جو ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت خوش ہے اس پہ, اور پاکستان کا دنیا بھر میں ایک امیج بلند ہوا ہے, ایک نام بنا ہے. خاص طور پر یہ جو حالیہ دنوں میں ایک مذاکرات شروع ہوئے تھے اور جو ابھی تک جاری ہیں, اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے, اور خاص طور پر ہمارے فیلڈ مارشل جن کی اب جتنی بھی تعریف کرے کم ہے, ان کے اس کردار کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہے پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے دنیا, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ جو ہمارا دشمن کبھی ہمیں ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ہمارے بارے میں افواہیں اڑاتا تھا, آج اس کو بھی منہ کے کھانے کی پڑ رہی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, تو آج دنیا ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور دنیا بھر میں پاکستان نے اپنا ایک امیج اور ایک مقام بنایا ہوا ہے. ٹھیک, آپ ملتے بھی ہیں, ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں, دیگر جو ممالک ہیں ان کے لوگوں سے ملتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہمارے جو دوست ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی جب باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر جگہ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ نہیں بھی جانتے تھے, لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اس موجودہ کردار کو. جی بالکل, حالیہ جو پاکستان کا کردار رہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں, اس کے بعد جہاں پہ جن ممالک میں جن لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ نہیں بھی تھا پاکستان کے حوالے سے, مختلف امور کے حوالے سے, تو اس وقت ان حالات کے اندر جو ہے پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں بلڈ ہوا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی عزت بہت زیادہ بڑھی ہے, اور پہلے سے زیادہ ہماری اس کی ویلیو میں جو ہے ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے, اور دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کو جو ہے بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. میں اگر صرف آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں تو سعودی عرب کے اندر ہمارے جو دفاعی معاہدہ ہوا ہماری گورنمنٹ کا, اور خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے بعد کی صورتحال پہ, تو بہت زیادہ وہاں پہ ہمیں عزت کی نگاہ سے جو ہمارے سعودی بھائی ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اور یقین مانیں جیسے نجی ہوٹلز ہوتے ہیں, محفلز ہوتی ہیں, تو ہر جگہ پہ جن لوگوں کا سیاست سے یا بین الاقوامی امور سے تعلق نہیں بھی ہوتا, تو وہ لوگ بھی ہمیں جگہ جگہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستانی زندہ باد. اس میں چوہے صاحب نغمے بھی جاری ہوئے, سعودی عرب کی طرف سے بھی بڑے نغمے جاری ہوئے, اور سوشل میڈیا پہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کارڈیل ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور بہت اچھا بھی فیل کر رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بھی وہ بڑے اچھے پیغامات دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی. جی بالکل, بہت سارے ممالک نے جو ہے جیسے مصر کی اگر بات کروں تو انہوں نے اپنا نغمہ جاری کیا, سعودی عرب نے عربی میں نغمہ جاری کیا, بہت سارے ممالک نے جو ہے اس پہ بہت خوبصورت پاکستان سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا, محبت کا اظہار کیا, اپنے ممالک سے نغمے جاری کر کے اپنی زبان میں. اور بہت زیادہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے حکومت, چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ہماری عزت اور ہمارا جو وقار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ ہماری پاکستانی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اور پاکستانی پاسپورٹ کی قدر اور ویلیو بہت زیادہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے. اور جتنے بھی اجنبی ہمیں قرار دیتے تھے, اور وہ آج ماشاءاللہ ہمیں ہمارے ساتھ ایک بھائیوں والا ریلیشن بن رہا ہے. یہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہماری جو اس وقت ہماری حکومت کی اسٹریٹجی ہے, ہمارا جو اس وقت کردار ہے, خاص طور پر امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو ہماری اسٹریٹجی رہی اور جو ہمارا کردار ہے جو اس وقت تک ہم کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے ایک عزت ملی, اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دنیا دیکھ رہی ہے, اور بہت زیادہ ہمارا وقار بلند ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نور الحسن صاحب, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے سعودی عرب سے, اور اہم باتیں آپ نے کی. بابر, ظاہر ہے یہ جو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں اوورسیز سے پوری دنیا میں, یہ دراصل پاکستان ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ اس ایک سال کے دوران جو ہم نے دیکھا, جو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت آگے بڑھی, اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, پاکستان کے عوام, یہ سب ایک ہوئے. یہ گزشتہ سال یعنی مئی 2025 سے لے کے صرف ایک سال کا یہ عمل ہے. اگر ہم اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل جاوید صاحب, یہ ٹھیک بات ہے, اور نور الحسن صاحب نے بھی صحیح بات کی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے. بالکل 10 مئی 2025 کے بعد ایک نیا پاکستان ہمیں ملا, اور اس کی ہی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کی کوئی پہچان نہیں ہے. ورنہ تو آپ یورپ جاتے تھے, امریکہ جاتے تھے, یا کسی اور ملک میں جاتے تھے, تو وہ ہم کہتے تھے ہم پاکستان سے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا کہاں پہ ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے. تو آج 210 ممالک ہیں, کوئی 210
10 ممالک کے جو باشندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ ہے اور پاکستان کی کیا اس وقت اہمیت ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں اور خاص کر جہاں پہ وہ ہمارے ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اصل حقائق بھی بتا رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان اصل میں چاہتا کیا تھا اور پاکستان ایسا کیوں چاہتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اگر آج آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی جو اس وقت اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اور وہ اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ آئی 10 مئی 2025 کے بعد، جب ہم نے اپنے سے بڑے جو ملک ہے اس کو شکست دی، اکانومی میں بھی بڑا، فوج میں بھی بڑا، سرحدوں کے حساب سے بھی بڑا، اور وہ ہیجمنی قائم کرنا چاہتا تھا اس پوری دنیا میں، اس پورے ریجن میں. لیکن ہم نے اس کی ہیجمنی کو توڑ دیا. جب ہم نے ہیجمنی کو توڑا تو پھر تمام جو دوسرے ممالک تھے، جو ہمارے الائی بھی تھے، جو ہمارے دوست ممالک بھی تھے، انہوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور اس کی جو آرمی ہے وہ پاکستان کی بہترین آرمی ہے. دنیا کو اس نے بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑے ملک کو شکست دی ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج ہم تمام ممالک کے ساتھ، خاص کر گلف کے ساتھ، اسی طرح آپ دیکھیں افریقن کنٹریز کے ساتھ، سینٹرل ایشینز کے ساتھ، اسی طرح آج آپ دیکھیں ہمارے امریکنز کے ساتھ اتنے ہی اچھے ریلیشن ہیں جتنے کہ ہمارے ایران کے ساتھ ہیں. تو یہ تمام کی تمام ہم نے اسٹریٹجی بنائی، اور یہ اسٹریٹجی بنانے میں جو کردار تھا وہ یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے محمد شہباز شریف جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے، ان کا ویژن تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے. انہوں نے تمام کے تمام اپنی جو پاورز تھی وہ اپنی جو عسکری لیڈرشپ تھی ان کے حوالے کی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کتنے اچھے سمراٹ آ رہے ہیں. آپ نے ہیجمنی کی بات کی، ہر حصے میں ہیجمنی کی بات کی. ہیجمنی تو دراصل تھی نہیں بھارت کی ملک صاحب، وہ تو ایک ہوا اس نے بنایا ہوا تھا کہ شاید وہ پرانی جو امریکن اسٹیبلشمنٹس تھیں انہوں نے ہمیشہ سے ان کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن بنا کچھ بھی نہیں. اور پھر پاکستان نے مئی میں وہ پوری بھارت کو ایکسپوز کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر امریکہ نے زخم تازہ کیے ہیں بھارت کے، اور مارکو روبیو نے اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے پاک بھارت جنگ ختم کروائی. اور دراصل یہ دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کو فون کر کے سب سے پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا، مارکو روبیو کو، جب حملہ پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا تھا اور پاکستان نے جب جواب دیا تھا جارحیت کا. بلا شبہ دیکھیں پاکستان نے دفاعی، سفارتی اور سیاسی محاذ پہ بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ حاصل کی ہے. بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندے بار بار اس بات کا، الجزیرہ کی رپورٹ آپ نے 2-4 روز پہلے دیکھی ہوگی کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک ہرزہ سرائی اور ایک اس کی جو کنسپیریسیز تھی وہ جاری تھی انڈیا کی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر آج بھارت خود سفارتی بدترین تنہائی کا شکار ہو گیا. اور مارکے حق میں جس طرح ان کو ایک عبرتناک شکست دی ہماری آرم فورسز نے، اس سے دیکھیں پاکستان نے بھرپور دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان ہیز بیکم ایک سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا ایک رول ہے پورے اس ریجن کے اندر. اور پاکستان نے ہمیشہ دیکھیں جو علاقائی خود مختاری، ہماری ٹیریٹوری انٹیگریٹی اور سلامتی ہے، جو دفاع ہے، اس کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے ہماری قیادت کا موقف ہے. لیکن جو امن کی خواہش ہے وہ پاکستان نے اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو ہماری جو سالمیت ہے اور جو ہماری ایک علاقائی ایک وہ ہے اس کا جو تقاضے ہیں اس کو ہمیشہ فلفل کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کی جو کوشش کی ہے، اور بالخصوص جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک بطور قابل اعتماد ثالث کے اور فیسیلیٹیٹر کے اور میڈیٹر کے جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیشنل اور کریڈیبلٹی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو قیادت ہے معترف ہے کہ پاکستان نے کسی بلاک سیاست کا حصہ بننے کے بجائے ایک متوازن، ایک بڑی فعال اور ایک بڑی ذمہ ایک ایز اے رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ اور رسپانسیبل ایک ڈپلومیٹک ایکٹر کے طور پہ پاکستان نے جو کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اور ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی جو سفارتکاری اس کی تاریخ میں پاکستان کی بابر کہہ رہے تھے کہ بالادستی تو ختم کی، وہ کبھی بھی نہیں رہی. وہ ایک دعویٰ کرتا تھا، توسیع پسندانہ عزائم ہمیشہ ان سے رہے. لیکن جو اس وقت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، چین آئے، چین کے ساتھ بات چیت کی، وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اس خطے میں بھارت کا کردار ہی اب ختم ہو گیا ہے. جی اس پورے سیناریو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عالمی جنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا انوالو ہے. اس میں بھارت آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. دیکھ لیں کہ جو بھارتی وزیر اعظم اس کو کوئی ڈپلومیٹک اور کوئی پولیٹیکل ڈپلومیٹک اس کا رول دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہے. تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے، اور ان کی جو وہاں اپوزیشن وہ بھی تسلیم کر رہی ہے، ان کی جو سابق اور آگے وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور جو دیگر ان کے قومی سلامتی سے وابستہ جو لوگ رہے ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ
بھارت مکمل طور پہ ساری گیم سے آؤٹ ہو گیا، اور وہ اس کا نہ میڈیٹر کا رول ہے نہ فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، بلکہ وہ ایک اسپائلر کا کردار ہے اور دہشت گردی کو اسپانسر کرنے والا ملک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو قد کاٹ ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک، اس میں ایک انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوا، اور یقینی بات ہے کہ پوری دنیا کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ رابطے میں۔ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہوں نے کاؤنٹ لیس دفعہ نام لیا پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کا، اور ان کے وزیر دفاع کا بھی بیان پرسوں دیکھ لیں، وزیر خارجہ کا دیکھ لیں کہ پاکستان از اے سنسیئر فرینڈ، اور امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے، اور یہ ایسے داخل نہیں ہے، دونوں ممالک اور کی جو یورپی یونین کی جو coordination ہے۔ کایا کیلس آئی ہیں نازیہ، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان ایک اہم پارٹنر ہے، پاکستان ایک اہم پارٹنر ہے، یورپی یونین کا بھی اعتماد ہے۔ بالکل کہ یہاں پہ ایک مین پلیئر کے طور پہ وہ پاکستان سامنے آ رہا ہے، اور اسی پہ کل ہم بات کر رہے تھے، کچھ پاکستان کے ہمیں ایسے نام جو بظاہر تو جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں ٹویٹر پہ نظر آئے اس چیز کے اگینسٹ جاتے ہوئے۔ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہی ملک کے لوگ، ہمارے ہی ملک نے ان کا نام بنایا اور ہمارے ہی ملک کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈسٹ بن گئے وہ، بالکل اسی طرح سے، اور جو سپوائلر ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ اب اسرائیل کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، جتنے جن لوگوں کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ سب انہی کی، کبھی ان کے میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی انٹرویوز دیتے، یہ ساری چیزیں وہ کریں۔ بہرحال پاکستان کو اللہ نے جو کامیابی دی ہے وہ تو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، جو نام پاکستان کا بنا ہے۔ اور پاکستان نے دیکھیے ابھی جو حالات ہیں، ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے، یہ پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بہت بڑے معاشی بحران سے بچے ہیں۔ بحران تو ابھی بھی ہے، کرائسس ابھی بھی ہے، پرابلمز ابھی بھی ہیں، بٹ اس نہج تک نہیں گئی اگر پاکستان ایز اے میڈیٹر نہ اس میں ایران اور امریکہ والے معاملے میں اپنا رول ادا کرتا، نہ ان کو کول ڈاؤن کرتا، تو معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، پاکستان ایز اے میڈیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو بیان بازی ہوتی ہے، جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، چاہے آپ امریکہ کی بات کریں، ویسے انیشیٹ تو امریکہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب ایک طرف کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اگلے ہفتے بس ہمارا ایگریمنٹ جو ہے معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ ہی پھر آپ ان کی جو کشتیاں ہیں ان کے اوپر بھی آپ اٹیک کرتے ہیں، اور آپ اس کا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بارودی سرنگیں وہ بچھا رہے تھے، ہم نے ان کے اوپر وہ کیا، اپنے دفاع کے لیے کیا، پھر جواباً پھر ایران کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آج دیکھ لیجئے عراق میں جو ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوا ہے اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے۔ بہت بدقسمتی ہے، ہونا نہیں چاہیے سارے معاملات کو۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ دیکھیے ایران جو ہے ڈائریکٹ، جاوید صاحب، وہ امریکہ کے اوپر تو اٹیک نہیں کر سکتا، صرف جن ممالک میں اس کے اڈے انہی کے اوپر ہی وہ اٹیک کرتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے، ڈائریکٹ اس کا نقصان ان ممالک کو ہوتا ہے، امریکہ کو تو نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے جس طرح سے ہمارے جو خلیجی ممالک ہے، کتنا ادھر بھی نقصان ہوا ہے، آپ کے سامنے ساری مثال ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ، شام کو دوسری، اور اگلے دن تیسری سٹیٹمنٹ نہ دیا کرے۔ اگر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن پتہ ایگریمنٹ ہونے کی طرف چیزیں بڑھ کیوں نہیں رہی؟ بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری کنڈیشنز کے اوپر، ابھی بھی ٹرمپ کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران ہماری شرائط کے اوپر اگلے ہفتے تک اگر مان جائے تو اچھی بات ہے، ادروائز پھر وہ اچھا، لیکن خود ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بیانات بھی نہیں دینے چاہیے، امریکی صدر یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں وہ درست کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا جب تعطل کی بات ہوئی، جب ایران نے یہ کہا کہ اگر لبنان کے اوپر اسرائیل اپنے اٹیکس بند نہیں کرے گا تو ہم ادھر سے جو ہے اس کو پاز کر دیں گے، جو ہمارا نیگوسیشن کا یا مذاکرات کا جو بات ہے، پھر فوراً ٹرمپ نے اپنے دیکھا، پھر اس نے نیتن یاہو کو کال کی، پھر اس کی اچھی خاصی کلاس لی، اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا۔ ایک طرف ٹرمپ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بس ایک ہی پالیسی ہے کہ پریشر بھی کریں اور اس کے بعد نیگوسیٹ بھی کریں تاکہ اپنی شرائط کے اوپر اگلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو عوام ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہ کہتے ہیں کہ اور ہونا بھی چاہیے کہ ون ون ایک صورتحال ہو، جنگ جو ہے وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ اس سال کا جو حج ہے سعودی عرب میں، اس کا آپریشن بھی مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً پاکستان جو حجاج کرام تھے جو سعودی عرب میں موجود تھے، ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کامیابی ہے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستانی حکومت کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ 1,19,000 تقریباً حجاج کرام جو ہے اس بار انہوں نے سرکاری حج اسکیم کے تحت اس حج کی سعادت حاصل کی۔ اور اب یہ جو سلسلہ ہے، یہ گزشتہ روز سے ان کی واپسی کا جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 1 ماہ تک یہ آپریشن جاری رہے گا، اور ہم سب کی دعا ہے کہ جس خیریت کے ساتھ یہ جو حجاج کرام ہیں انہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے، یہ اسی خیریت کے ساتھ وہ واپس اپنے پیاروں کے پاس پہنچیں، خیریت سے پہنچیں۔ یہ تقریباً 4 سے 5 ایئر لائنز ہیں جو اس آپریشن میں مصروف ہیں، لیکن سعودی حکومت نے بھی بڑے زبردست قسم کے انتظامات کیے تھے، اور ہر سال ان کی یہ کوشش ہوتی ہے
کہ وہ ان انتظامات میں اصلاحات کرے، اصلاحات کی جائیں اور جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے آسانیاں مہیا کی جائیں۔ طاہر صاحب، ظاہر ہے ایک بہت بڑا آپریشن تھا جو الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی کامیابی سے مکمل ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری وزارت اوقاف نے وہاں ہی مناسب اور اچھے انتظامات کیے، اگرچہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دیکھا جائے اوورآل دیکھا جائے تو پاکستانی جو حجاج کرام گئے ہوئے تھے وہاں پہ وہ اوورآل مطمئن رہے، چند ایک واقعات رہے، لیکن یہ اتنا بڑا آپریشن ہے کہ اس میں مسائل آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 10 مئی 25 کے بعد پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، ترقی کا، استحکام کا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پوری قوم میں، پوری حکومت میں، پورے اداروں میں ایک اعتماد آیا، اور وزارت حج و زکوٰۃ اور اوقاف نے سارے بڑے اچھے طریقے سے انتظامات کیے، اور اب سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے ان کی واپسی کا، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ 4 ایئر لائنز اس میں کام آ رہی ہیں، آپریشنل ہیں، اور یہ مکمل ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ مکمل ہو بھی جائے گا۔ ہمارے وفاقی وزیر حج جو ہیں، اوقاف جو ہیں، وہ اس چیز کی خود بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کی ہدایات کی روشنی میں اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ واپس آنے والے حاجیوں کو ایئرپورٹ پہ، دوسرے مقامات پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یقیناً یہ ایک بہت کامیاب ترین آپریشن ہوا ہے جو ٹھیک ہے۔ اور یہ مخصوص حالات میں اگر آپ دیکھا جائے بابر، تو یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا کہ جب مشرق وسطیٰ میں بہرحال ایک کشیدگی بھی تھی، تو مشرق وسطیٰ میں بھی جتنا جلد ممکن ہو سکے امریکہ اور ایران کو معاہدے کی طرف جانا ہوگا تاکہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب نہ ہوں اور کشیدگی کی طرف نہ جائیں۔ اور پھر اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آپریشن بھی بڑی کامیابی کے ساتھ سعودی عرب نے بھی مکمل کیا، اور ہم نے بھی تقریباً مکمل کیا جب تک حاجی صاحبان واپس آئیں گے پاکستان۔ یہ بڑا کروشل سٹیج تھا جاوید صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نے دیکھا جنگ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایئر فیئرز میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ حکومت پاکستان نے تو جو حاجی تھے جن کو سرکاری اسکیم کے تحت بھیجا، ان سے تو انہوں نے 1 سال پہلے ہی پیسے لے لیے تھے، وہ تو اس وقت کے لیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے باوجود جو ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے اس نے یہ تمام برڈن اپنے اوپر لیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ فلائٹ جو آپریشن جب سٹارٹ ہوا تو تمام جتنی ایئر لائنس تھی، جو ہماری لوکل ایئر لائنس تھی، جو انٹرنیشنل ایئر لائنس تھی، دوسرے ممالک تھی، انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ آپ فی حاجی جو ہے اس میں اتنا اضافہ کر دیں، لیکن انہوں نے کیا، لیکن اس کا برڈن جو ہے وہ حجاج اکرام پر نہیں ڈالا، اور یہ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی، کیونکہ جب پرائم منسٹر سے وزیر حج ملے ہیں تو اور مذہبی امور ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو برڈن ہوگا وہ حکومت پاکستان برداشت کرے گی، پرائم منسٹر آفس برداشت کرے گا، تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے خوش ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپریشن وہاں پہ ہوا کوشش کی گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ آئندہ بھی اس کا جو سلسلہ ہے، اب ظاہر ہے عوام کی توقعات ہوتی ہیں، حجاج کرام کی توقعات ہوتی ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ بابر گوسی آپ کا بہت شکریہ، طاہر صاحب آپ کا بھی شکریہ، نازیہ مصطفیٰ اور ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔